बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज मौजूदा सिस्टम के अंदर हमारे मुआशरे के अंदर बेरारवी, गुस्सा, जज्बातीपन, दीन से दूरी, या मैं क्या कहूँ इस पूरे मामले को कि दिन ब दिन जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम हमारा बेहतर होता जा रहा है, तलाक की हमारे मुआशरे के अंदर रेशो बढ़ती जा रही है। माँ बाप जो है औलाद भी पैदा की होती है, फिर ज़रा नहीं ख्याल करते कि हमारे बच्चे जो हैं वो उनका मुस्तकबिल क्या होगा, क्या फ्यूचर होगा उनका, क्या वो आम जिस तरह आम बच्चे जो हैं ज़िंदगी गुजारते हैं वो भी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि माँ बाप के बगैर, या माँ ना हो या बाप ना हो, वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। डिप्रेशन का शिकार होंगे बच्चे, शायद इक्का दुक्का ऐसे बच्चे हों जो आगे निकल जाएं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बेहतरी हो सकती है। तो इसकी रीज़न क्या है, क्यों ये तलाक की रेशो बढ़ती जा रही है? हम क्यों नहीं अपने गुस्से पे कंट्रोल करते? बाद में हमारे पास पछतावे के अलावा कोई चीज़ नहीं रह जाती। दूसरा टॉपिक होगा आज का सोशल मीडिया। सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है, इसके मस्बत असरात क्या हैं, मनफी असरात क्या हैं, इसकी रोकथाम कैसे, मनफी असरात जो है उससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है रुबीना सुलहरी एडवोकेट साहिबा, साबिक MPA पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रही है और अभी जो है उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार काउंसिल लाहौर सीट से अभी हिस्सा ले रही है। इससे अगले मेरे मेहमान जो है आज़म भट्ट साहब, कोर्ट रिपोर्टर हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं जनाब। कोर्ट के मामलात में वकला हजरात से और जो ऐसे लोग मजलूम होते हैं उनकी आवाज़ हमेशा उठाते हैं, तो वो भी मौजूद होंगे, क्योंकि वो जाके स्पेशली गार्डियन कोर्ट्स के अंदर, फैमिली कोर्ट्स के अंदर देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से आहो बका कर रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं। एक तरफ माँ चीख रही है, बाप चीख रहा है, लेकिन फिर भी उनको ख्याल नहीं आता कि हमारे बच्चे चीख रहे हैं। खुद रो लेना पसंद है, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करना पसंद है, लेकिन वो अपनी अना एक दूसरे के सामने नहीं कम करनी। उसको बिल्कुल वो तो मुआशरे में जीने का हक खो देंगे, अना नीचे गिर जाएगी, नाक लग जाएगी नीचे उनकी। खैर, अगले हमारे रिपोर्टर हैं मोहम्मद शहजाद साहब। ये जनाब बड़े सोशल वर्कर हैं, बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर, और ये भी जो है बच्चों के ऊपर बड़ी बात करते हैं कि उनको किस तरीके से सोशल मीडिया से मस्बत असरात उनसे हासिल किए जा सकते हैं। सबसे पहले मैं रुबीना सुलहरी साहिबा से बात करूँगा। सुलहरी साहिबा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई हमारे स्टूडियो में। तो क्या वजह है, आज से मैं अगर 30 साल 25 साल पहले चला जाऊँ तो हमारी माएँ बहनें वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन उनके अंदर देख रहे बहुत ना होने के बराबर कोई तलाक का वाक़या होता होगा। जब तलाक किसी गांव के किसी मोहल्ले के अंदर अगर होती थी तो यकीन कीजिए कि उसमें 2-2 3-3 दिन खाना नहीं बनता था, इतना अफसरदा पूरा मोहल्ला पूरा गांव होता था। लेकिन अब तो हर गली मोहल्ले का मामला हो गया है, हर घर की कहानी हो गई है, तलाक आम हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं। क्या वजह क्या है इसमें? क्या हमारी दीन से दूरी है या कोई और वजह है कि तलाक की रेशो बढ़ती जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। टॉपिक बड़ा ही अच्छा है और बड़ी लंबी डिस्कशन वाला टॉपिक है, लेकिन मैं मुख्तसर ये कहूँगी कि आपने कहा कि पुराने ज़माने में एजुकेशन नहीं थी। मैं कहूँगी पुराने ज़माने में ही एजुकेशन थी। माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है। उस वक़्त माएँ अपने बच्चों की तरबियत किया करती थी, अपने बच्चों के साथ रहती थी, और बच्चा बचपन से लेके जवानी तक, बल्कि शादी तक, शादी से बाद तक भी माँ के कंट्रोल में हुआ करता था और माँ की बातों और ख़ानदान की बातों को लेकर चलता था। आजकल जो एजुकेशन है वो सिर्फ अदारों के अंदर है। आजकल एजुकेशन घर के अंदर नहीं है। घर के अंदर सोशल मीडिया है और स्कूल के अंदर भी सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया ही एजुकेशन है। तो सोशल मीडिया पे आपको पता ही है जिस तरह की एजुकेशन चल रही है, जिस तरह के टिकटॉक्स बन रहे हैं, जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, तो लोग उसी चीज को देख के इम्प्रेस होते हैं। तलाक की वजह क्या है? तलाक की सबसे बड़ी वजह एक तो अदम बर्दाश्त है, दूसरा बेरोजगारी है। हमारे जो नौजवान हैं ज्यादातर बेरोजगार हैं। अब हर इंसान जो है वो इजी वे ढूंढता है पैसा कमाने का, इजी वे जो है वो अवेलेबल नहीं है। बच्चे एजुकेशन से दूर हैं, शॉर्टकट के चक्कर में कि जो टिकटॉक बना लेंगे, मशहूर हो जाएंगे, ज्यादा पैसा कमाना शुरू हो जाएंगे। उससे क्या है, बीवी से दूरी, बच्चों से दूरी, फैमिली से दूरी। जब आप घर के अखराजात को पूरा नहीं करेंगे तो बेगम तो अखराजात के लिए रोएगी। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी रीज़न जो है वो इस वक्त वो बेरोज़गारी है। तलाक की वजह की बेरोज़गारी को कम किया जाना चाहिए। उससे बड़ी वजह जो है
وہ اس وقت سوشل میڈیا ہے جو تباہی کا رول ادا کر رہا ہے, عدم برداشت کی کمی ہے. میں تو اختلاف کروں گا, بے روزگاری اور طلاق کا آپس میں کوئی اکا دکا واقعات دیکھ لیں جو بہت دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے جس کے بچے ہیں وہ اگر روزگار نہیں ہے تو وہ اپنے بچوں کو چھوڑ دے سڑک کے اوپر چلے جائیں. بالکل بھی نہیں ہے کہ جی آپ کے اگر بے روزگار ہیں تو جی آپ چھوڑ دیں گے بچوں کو سڑک پہ. یہی تو وجہ ہے کہ آپ ایزی وے جو ڈھونڈتے ہیں پیسے کمانے کا, محنت اور مزدوری کرنے کو ترجیح نہیں دیتے. ہم باہر تو دوسرے ممالک میں جاتے ہیں, وہاں پہ ہم 18 20 گھنٹے کام کرنا مزدوری کرنا پسند کرتے ہیں. اپنے ملک کے اندر وہی بات آ گئی نا, وہ جو میں نے کہا تھا کہ ناک ہماری نیچے لگ جائے گی, یہاں پہ ہمیں شرم آتی ہے. مین ایگو ہمارے اندر بہت ہے. اب تو خواتین میں بھی خیر ایگو بہت زیادہ ہے. میں نے آپ کو یہی بتایا کہ اس وقت جو کمی ہے سب سے بڑی وہ تربیت کی ہے. اب بہت ساری پڑھی لکھی فیملی ہیں جن کو روزگار کے مسائل نہیں ہیں, جن کو پیسے کے مسائل نہیں ہیں, لیکن ان کے اندر بھی ڈیورس ہو رہی ہیں کیونکہ جو عدم برداشت ہے میاں بیوی کے درمیان میں وہ ختم ہو رہا ہے. اب ٹک ٹاک والا جو پیار میاں بیوی آپس میں چاہتے ہیں وہ نہ میاں کو ملتا ہے نہ بیوی کو ملتا ہے, چونکہ وہ تو صرف ٹک ٹاک پہ دکھانے کے لیے بنایا ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا ہمارے لوگوں کو فلمی پیار مانتے ہیں, فلمی پیار مانتے ہیں. اب دیکھیں نا, اب میں بھی ٹک ٹاک سم ٹائم دیکھتی ہوں کہ بوڑھے پیار محبت کی لو سٹوریاں چلا رہے ہیں, گانے گا رہے ہیں. وہ نوجوان نسل سمجھتی ہے کہ شاید یہی لائف ہے, لیکن یہ تو لائف نہیں ہے. زندگی میں جب آپ ایک دوسرے کے زندگیوں کا سوال ہے میڈم, زندگیوں کا سوال کی بات نہیں ہے, زندگیوں کا سوال ہے. بچے رل جاتے ہیں, وہ بےچارے ذہنی معذور ہو کے رہ جاتے ہیں بچے. لیکن ہماری نئی نسل جو ہے نا وہ وہی پیار چاہتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات اور پریشانیاں سامنے آ رہی ہیں. بات آپ نے ٹھیک کی کہ ایجوکیشن کی اگر بات کی جائے تو وہی 30-40 سال پہلے جو ہماری مائیں تھی وہی درس گئے تھی. اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا کہ ماں جو ہے وہ اصل یونیورسٹی ہوتی ہے, ایسے نہیں, اس نے پورے جھنجھوڑ کے اقبال نے کی بات کی تھی. تو بٹ صاحب آپ بھی کورٹس کے اندر جاتے ہیں, یہ بات بالکل ٹھیک کہی روبینہ سلہری صاحب نے کہ عدم برداشت اور یہ ٹک ٹاک کے سٹار بننے کے چکر میں ہم سب کچھ بھلا دیتے ہیں. بعد میں بڑھاپے میں جا کے پتہ چلتا ہے جب کچھ نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا نا, جب حسن جوانی چلی جاتی ہے پھر سمجھ میں آتی ہے کہ کاش ہم نے جوانی میں یہ نہ کیا ہوتا, اپنے بچوں کا خیال کیا ہوتا, اپنی بیوی کو نہ چھوڑا ہوتا تو آج وہ بڑھاپے میں ساتھی ہوتے. بیویوں کو بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ شاید کاش ہم نے کیا ہوتا تو ہمارے مرد حضرات ہمارے ساتھ ہوتے, ہمارا خاوند ساتھ ہوتا. تو دونوں کے لیے ایکولی چیزیں ہیں. تو بٹ سب جب ہم جاتے ہیں, میں تو کئی دفعہ گیا, یقین کیجئے, ہائی کورٹ کے اندر, فیملی کورٹ کے اندر, گارڈین کورٹ جن کو آپ کو کہتے ہیں, تو وہاں پہ دل جو ہے وہ گھٹتا ہے, دم گھٹتا ہے وہاں پہ دیکھ کے. جس طریقے سے وہ خوفناک چیخ و پکار کانوں میں پڑتی ہے نا, جس طریقے سے وہ چیخ رہے ہو, یقین کیجئے اندر پھٹ جاتا ہے باہر دیکھنے والوں کا. اور وہ ماں باپ کیسے سخت دل ہے جن کے وہ بالکل بھی جناب ان پہ جھونی ریگتی, اور وہ وہاں میں جا کے بھی موم نہیں ہوتے. دیکھنے والے جو ہے وہ آنسو گر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ماں کھینچ رہی ہے کبھی بچے کو, کبھی باپ کھینچ رہا ہے, اور ان کو آپس میں نہیں کہ ہم تصفیہ کر لیں. تو کیا کہیں گے آپ اس میں؟ اعجاز ڈاکٹر صاحب, روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ گارڈین کورٹ میں 100 سے زائد تقریباً طلاقوں کے دعوے جو ہے وہ دائر ہو رہے ہیں, اور بڑی سپیڈ سے ہو رہے ہیں. 100 سے زائد روزانہ. طلاق کا لفظ جو ہے وہ ایسے منہ کے اوپر, زبان کے اوپر ہے. آج کی بہن بیٹی جب کسی کے گھر میں جاتی ہے تو سب سے پہلے میں جو عدالتوں میں دیکھ رہا ہوں وہ طلاق سب سے پہلے ہوتا ہے کہ تم نے کسی چیز کی بات نہیں سننی, کوئی تم نے اونچی آواز میں بات کرے, تمہیں کوئی اوئے کہے تو تم نے یہ چھوڑ کے یہ طلاق دے کر واپس آ جانا ہے. یہ کون کہتا ہے؟ اور یہ ماں باپ کی طرف سے, ان کے رشتہ دار عزیز و کرم کی طرف سے ایسا درس سامنے آ رہا ہے, وہ مخلص ہے, دشمن ہے. اس کے بعد پھر جو میں دیکھتا ہوں وہاں پر کہ باپ جو ہے وہ بچے کو ملنے کے لیے دور دراز سے آ رہا ہے, ماں جو ہے اس نے خرچے کا دعویٰ دائر کیا ہوا ہے, باپ نے ملاقات دائر کی ہوئی ہے. اب عید کے دن قریب ہیں, اب عدالتوں میں کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جو ماں ہے وہ باپ کی درخواست آتی ہے, ماں بچوں کو لے کر نہیں آتی, باپ دور دراز سے سفر طے کر کے آتا ہے, کھلونے لے کے آتا ہے, دیگر چیزیں لے کر آتا ہے کہ بچوں کے ساتھ میں تھوڑا سا ٹائم گزاروں گا اور پھر میں واپس چلا جاؤں گا. اب عدالتوں میں بھی ظاہری بات ہے وکلا حضرات ہیں, انہوں نے ان کیس کو لنگر آن بھی کرنا ہوتا ہے, اور کئی اچھے وکلا ہیں جنہوں نے ان کو جلد جو ہے ختم کرا دینا ہوتا ہے. میں نے بٹ صاحب جب یسر تھے تو ہمارے اندر نخرے تھے, جب وہاں پہ کھلونے لے کے آتے ہیں, جب اپنے پاس تھے بچے تو تب تھوڑا سا تب کھلونے. یہی چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ میں جب وہاں پر یہ دیکھتا ہوں تو بات بحث کیا ہوتی ہے عدالتوں میں, بحث یہ ہو رہی ہے, ایک تو عدم برداشت, یہ بات میڈم کی بالکل ٹھیک ہے کہ عدم برداشت موجود ہے. اس کے علاوہ غلط فہمیاں میاں بیوی کے درمیان اتنی پروان چڑھتی ہیں اور چڑھائی جاتی ہیں کہ کسی نے یہ کہا ہے تمہارے بارے میں, خاوند سے نہیں پوچھا کہ بھئی ایسا واقعہ ہوا ہے, یہ کیا ایسی بات آپ کی جو میرے سامنے آئی ہے
کیا یہ آپ اس میں ملوث ہیں؟ اس نے خاوند سے نہیں پوچھنا، کسی تیسرے سے پوچھتے رہنا ہے، اور جب خاوند نے گھر میں آنا ہے تھکے ہارے کام سے، تو اس کے کان میں یہ باتیں گونجنی ہیں، اس کے بیڈ روم میں یہ باتیں گونجنی ہیں، اور جس کی بنیادی وجوہات مار مطلب وہ آلریڈی پتہ نہیں جس طرح کا ماحول چل رہا ہے، ڈپریشن میں گھر پہنچے اور بیوی جو ہے بجائے بٹھا کے آرام سے بات پوچھے، وہی کسی کی وہ کانوں میں پھونک ماری گئی، تیرا خاوند تو یہ کر رہا ہے. خاوند نے جب گھر آنا ہے نا تو اس نے کام کاج سے تھکے ہوئے آنا ہے، اس نے سارا دن پتہ نہیں کس طریقے سے جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ میں نے بیوی اور بچے کا نظام کیسے چلانا ہے. ایک باپ جب باہر محنت کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اسے یہ ہوتا ہے کہ یار بیوی بچہ اس نے یہ سٹرگل کرنی ہوتی ہے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے. جب وہ گھر میں جاتا ہے تو اس کو ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ تمہاری والدہ نے یہ کہا، تمہارے والد نے یہ کہا. اور جوائنٹ فیملیاں میں نے دیکھی ہیں، زیادہ تر جو جوائنٹ فیملیوں میں فیملیاں رہتی ہیں وہاں پر جو ایسے کیسز جو ہیں وہ بہت جلد سامنے آ جاتے ہیں. وہاں تو ایگو کا مسئلہ آتا ہے، وہاں تو ہمارا ناک نیچے ہوتی ہے، بیوی نے یہ کہہ دیا، خاوند نے یہ ماں کے لیے کیا. پھر جب یہ عدالتوں میں بھی آتے ہیں. شہزاد صاحب، آپ ایک باپ بھی ہیں، آپ خاوند بھی ہیں، آپ بہت سارے اس معاشرے کے اندر سوشل معاملات کو بھی دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ نے اگر لائیو یہ سین دیکھا ہے، کیونکہ میں نے تو کورٹس کے اندر واٹس ایپ کو پتہ ہے، میں جا کے بڑے دیکھے ہیں معاملات، تو بڑا تکلیف دہ. یقین کیجیے وہاں جا کے سنی بات اور آنکھوں سے دیکھی بات میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو آپ اس کو کیسے لیتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جو آخری دہائی گزری ہے نا، ایک اگر آپ 10 سالوں کی بات کریں، یہ جو 10 سال گزرے ہیں، تو اس میں پوری جو دنیا نا پوری ڈیجیٹل ورلڈ میں تبدیل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے، جہاں پہ اس کے بہت سارے مثبت پہلو ہیں کہ آپ کی بات جو ہے وہ جلدی سے جلدی بہت سارے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، آپ کی پیغام رسانی میں بڑی آسانی پیدا ہوتی ہے. وہاں پر اس کے بہت سارے منفی اثرات بھی ہیں. اگر آپ دیکھیں ہماری زندگی کے اوپر دیکھیں، بچوں کے اوپر دیکھیں، ان کی ماؤں پہ اوپر دیکھیں. نہیں، کیا یہ تو سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں، کیا ڈیجیٹل میڈیا جو بیویاں بھی ڈیجیٹل ہو جائے، خاوند بھی ڈیجیٹل ہو جائے؟ میں اسی طرف دیکھ کے میری بات سنیں نا، مکمل ہونے دیں کہ سوشل میڈیا کے جہاں بہت سارے مثبت پہلو ہیں، وہاں پر منفی پہلو بھی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اگر آپ سوشل میڈیا کی بات کریں، آج کے سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے آج کے دور میں کہ اس میں بہت ساری نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ بھی لوگوں تک پہنچتی ہیں، اور وہ ہماری اگلی نسلوں تک پہنچتی ہیں. کوئی وقت ہوتا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ نے بھی، آپ کا تعلق بھی گاؤں سے ہے، کہ والدین والدہ جو اپنی جھولی میں بچے کو لٹا کے قرآن پاک کی صبح صبح تلاوت کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے، تو آج وہ چیزیں کہاں چلی گئی ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ کسی نے کہا تھا آپ مجھے پڑھی لکھی یہی مائیں دے بات دیں، پھر سلیری صاحب نے کہی نا کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دیں، میں آپ کو پڑھی لکھی قوم دے دوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں. یہ آپ بچوں پہ نہ ڈال دیں، یہ آپ کے اندر عدم برداشت کی جو چیز ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام سے دوری اور اصل تربیت جو ہے اخلاقیات کا سبق دینا، عدم برداشت کا سبق دینا. ڈاکٹر صاحب، طلاق ایک وہ چیز ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اسلام میں جائز تو ہے، لیکن سخت ناپسند بھی کیا اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ساری اسلام سے دوری بھی ہے، اپنے دین سے دوری ہے، اپنی تعلیم سے دوری ہے. اب اگر آپ دیکھیں گزشتہ 40 سال پیچھے چلے جائیں تو اس طرح کے حالات نہیں تھے. جیسے یہ صرف پاکستان اس سے متاثر نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں متاثر ہے. صاحب، ہم ایک اسلامک ملک ہیں، ہمیں تو اپنا دیکھنا چاہیے نا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے. دیکھیں، یہ ساری دین سے دوری کا نتیجہ ہے. اور دین سے دور ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ دوسری تعلیم کے لوگوں کی ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام اور دین سے دوری کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند فرمایا. سلاری صاحبہ، دیکھیں یہ اسلام کے اندر کوئی گنجائش مطلب ہے کہ طلاق دی جا سکتی، لیکن وہ اس کی کوئی ریزنز ہوتی ہے، اور وہ اگر اس ریزنز پہ آ جائے تو یہ طلاق کی ریشو تو بہت نہ کے برابر ہو جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو وہی بات کہ ماں ہوتی تھی اس زمانے کی ماں، وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ساتھ دودھ پلا رہی ہوتی تھی، ساتھ تلاوت قرآن پاک کر رہی ہوتی تھی، پھر تربیت دیتی تھی کہ ماں کی، چچا کی، چچی کی، ماما کی، ممانی کی، یہ خدمت کر رہی ہے، اس طرح بولنا ہے، بڑوں کے ساتھ ایسے آنا ہے. تو اب وہ بھی تربیت ہم نہیں باہر سے بیٹا کو بولے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. تو کیا مطلب کس طرف جا رہے ہیں آپ کا کویسچن کیا ہے؟ میں کویسچن نہیں سمجھی. کویسچن یہ ہے کہ یہ طلاق کی ریشو جو بڑھ رہی ہے، اس میں وہی چیز جو آ جاتی ہے اسلام سے دوری ہے یا کوئی اور ریزن ہے؟ دیکھیں، اسلام سے دوری تو بالکل ہے. میں تو اس چیز کو بڑی اسٹرکٹلی اس بات کو مانتی ہوں کہ اسلام سے دوری سب سے بڑا پہلو ہے. اس کے بعد عدم برداشت ہے، اور تیسرے نمبر پہ مرد اور عورت کا جو آپس میں مقابلہ چل رہا ہے نا، برابری کا، یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے.
مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میں آن ایئر کہہ رہی ہوں کہ مرد اور عورت کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام قائم کیا ہوا ہے، جب تک ہم اس نظام کو دھکیلیں گے نا پیچھے کی طرف تو ہم کھڈے میں ہی جا کر گریں گے. ہمیں اپنے نظام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظام دیا ہوا ہے اس نظام کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. ایک عورت ایک مرد کے بغیر نامکمل ہے، نامکمل ہے، نامکمل ہے. میں اس چیز کو ضرور فوکس کرتی ہوں. عورت جتنی مرضی بہادر ہو، جتنی مرضی بزنس مین ہو، چاہے ملک کی وزیر اعظم بن جائے، چاہے پوری دنیا کے اوپر حکومت کرے، وہ ایک مرد کے بغیر نامکمل. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مکمل کیا ہے، دونوں کے ایک گاڑی بنائی ہے، اس گاڑی کے دونوں پہیے ہیں، دونوں کو لے کر چلنا ہے اس معاشرے کو. یہ معاشرہ ایک مرد اور عورت دونوں کے اوپر قائم ہے. میں بڑی ایک بات کہتی ہوتی ہوں کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے میں اس کو دنیا کا سب سے بلکہ کائنات کا سب سے عظیم رشتہ مانتی ہوں. کیونکہ جب کائنات بنی، جب یہ مارز وجود میں دنیا آئی تو سب سے پہلے قائم ہونے والا جو رشتہ تھا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا. اس کے بعد بہن، بیٹی، ماں اور باقی رشتے قائم ہوئے. تو اس رشتے کا تقدس جو ہے وہ ضرور بحال رکھنا چاہیے. اس میں ایک تو اور بھی ہے نا، جو آپ دنیا میں کسی سے بات نہیں کر سکتے وہ ایک دوسرے سے آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں بڑا تقدس والا رشتہ ہے. تو اس رشتے میں سب سے بڑا جو چیز ہے وہ یہ کہ برداشت ہونی چاہیے ایک دوسرے کے لیے. اگر فرض کریں کبھی کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے تو دوسرا پارٹنر برداشت کر دے، دوسرے نے کچھ کہہ دیا تو پہلا پارٹنر برداشت کر جائے. لیکن وہی میں بار بار بات کروں گی کہ عدم برداشت ہے. دوسری جو چیز ہے، سوشل میڈیا کو ہم ضرور اس میں نظر انداز نہیں کر سکتے. میرے پاس ایک خاتون آئی، اس نے کہا جی میرا ہسبینڈ جو ہے وہ میرے بچوں کا نان و نفقہ بھی پورا کرتا ہے، گھر ہم نے جو ہے وہ قرض پہ لیا ہوا ہے، اس کا قرض بھی دے رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن میں اکیلے پن کا شکار ہوں کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ باہر کسی دوسرے ملک میں کام کرتا ہے اور میں یہاں پہ اکیلی ہوتی ہوں تو مجھے اس کی ضرورت ہے. مطلب وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ اس کا جو ہسبینڈ ہے اسی کی خاطر، اس کے بچوں کی خاطر جو ہے وہ باہر کے ملک گیا ہے اور ان بچوں کو ایک کال کے اوپر کہتی ہے، بچے کہتے ہیں پیزا کھانا ہے، وہ اسی وقت ان کو جیز کیش بھیج رہا ہوتا ہے، اکاؤنٹ میں پیسے بھیج رہا ہوتا ہے. میڈم پنجابی ٹھنڈے دودھ پھوکا مارا لے نہیں سنو نا، پھر میں انہوں کی میں کہا اچھا جی آپ سارا دن کیا کرتی ہیں؟ گھر میں جی کام والی ہے وہ کام کرتی ہے. تو میں نے کہا آپ کیا کرتی ہیں؟ میں جی سارا دن لیٹی رہتی ہوں. تو سارا دن لیٹ کے جب آپ نے فضول باتیں سوچنی ہے، فرسودہ باتیں سوچنی ہے تو معاملات تو طلاق تک ہی جانے ہیں. 5 تمہارے بچے ہیں، تم اگر 5 بچوں کا کام کرو تو سارا دن تو تمہارا کام ہی ختم نہیں ہوتا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا دونوں سائڈ سے دیکھنی چاہیے. کچھ چیزیں مردوں میں غلط ہیں، کچھ عورتوں میں غلط ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. ایک خاندانی نظام جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے، اس کو ٹوٹنا نہیں چاہیے. خاندانی نظام کو اور اسلام کے اوپر اگر آپ رہ کے کریں تو اس میں آپ کی بات ٹھیک ہے. اس میں بٹ صاحب یار آپ بھی وہاں جاتے ہیں تو آپ نے جس طرح وکلا کا کہا، کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ درمیانہ وہاں پہ کردار ادا کر کے ان میاں بیوی کو آپس میں ملا دے اور وہ بچے جو ہیں وہ جناب اپنے کوئی باپ کے سائے سے مطلب زندہ ہونے کے باوجود باپ کے سائے سے کوئی محروم رہتا ہے، کوئی والدہ زندہ ہونے کے باوجود اس سے پیار سے محروم رہ جاتے ہیں. تو کیا اس کے لیے کوئی ایسا حل نہیں ہے، کوئی ایسا لا نہیں؟ لا تو موجود ہے لیکن کوئی وہاں بیٹھ کے بات کرنے والا نہیں. پنچایتی سسٹم جس طرح ربینہ سلیری صاحب کہہ رہی تھی کہ پنچایتی سسٹم ایک فیملی سسٹم جو ہے وہ بہترین سسٹم ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے ڈوگر صاحب. مسالتی عدالتیں موجود ہیں اور باقاعدہ جو سول ججز ہیں وہ اپنا کردار اس میں ادا کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ اس میں وقت دیا جاتا ہے بار بار، اور میاں بیوی کو الگ سے ٹائم دیا جاتا ہے. تمام رشتہ داروں کو وکلا کو کٹ آف کر دیا جاتا ہے، ان کو وقت دیا جاتا ہے. عدالت میں پہلے جج کی بارہا کوشش یہی ہوتی ہے کہ دونوں گھروں میں آپس میں مسالت ہو جائے اور جو ماں باپ کی عدالتی جنگ ہے، جو بچے شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے، ان کا مستقبل کیریئر محفوظ ہو جائے. اچھا اس کو اگر عدالتی جنگ کی بجائے آپ یہ کہہ لیں کہ بچوں کے مستقبل کو تباہ کرنے کی جنگ ہے. بالکل بچوں کا آپ اپنا تو برباد کر لیا انہوں نے، بچوں کا فیوچر بھی تباہ. بالکل ایسے ہی ہے. دادی کہہ رہی ہوتی ہے بچے ہمارے ساتھ جائیں گے، نانی کہہ رہی ہے بچے ہمارے ساتھ جائیں گے، چھینا جھپٹی ہوتی ہے. کئی بار بچے باپ کے ساتھ جو ہے مانوس ہوتے ہیں، کئی بار ماں کے ساتھ ہوتے ہیں. جب باپ کے حق میں فیصلہ جاتا ہے تو میں نے بچوں کو زاروں قطار لپٹ کے جو ہے وہ روتے دیکھا ہے. کئی بار ماں کے ساتھ بچوں کو لپٹتے ہوئے روتے دیکھا ہے اور پر سیکورٹی آ جاتی ہے. بچے دیکھتے ہیں پولیس کوئی باپ ادھر کھینچ رہا ہے، جج فیصلہ کر رہا ہے، وکیل آپس میں بحث کر رہے ہیں، تو وہ بچہ کا ذہن کورے کاغذ کی مانند ہوتا ہے. تو وہ جب اپنے ذہن پہ یہ ساری چیزیں نقش کر لیتا ہے تو اس پہ نقش ہو جاتی ہیں. وہ آنے والا وقت اس کا کیریئر تباہ کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ کی یہ عدالتی جنگ تھی، پولیس کھینچ رہی تھی، ادھر سے جناب وہ بھاگ کے آ گئے تھے، مار کٹائی چل رہی تھی. تو
تو اس ساری صورتحال میں بچے شدید ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں، بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگ جاتا ہے، ان کا کیریئر داؤ پہ لگ جاتا ہے، بچے تعلیم نہیں حاصل کر پاتے، عدم برداشت موجود ہے۔ پہلے 2 طرح کے 3 طرح کے آج کل معاملات میں عدالتوں میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک تو مثالیں بھی موجود ہیں کہ پہلے بہن بیٹی کی شادی ہو جاتی تھی کہ تیرے گھروں تیرا جنازہ ہی آنا چاہیے ہے، تو لڑ کے نہ ہمیں کرو، اور آج کل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہن تیرا خامن تینوں مارے کوئی کہے تینوں طلاق دے کے دعا جانی، یعنی تو گل برداشت نہیں کرنی۔ پہلا دور ایسا تھا، کئی بار خواتین برداشت کرتی تھی، بھوک برداشت کر لیتی تھی، اور جو ہے وہ گھر سے ڈر کے مارے نہیں آتی تھی کہ میرے گھر میں بھی غربت بے روزگاری ہے، میں واپس جاؤں گی تو کس کے پاس رہوں گی، تو وہ برداشت کرتی تھی، تو وہ بچے بڑے ہو جاتے تھے۔ شہزاد صاحب یہ جی سلاری صاحب، سوری میں آپ سب لوگوں کی باتوں میں مخل ہو رہی ہوں۔ جی بتائیے۔ دیکھیں جو چیز آپ کہہ رہے ہیں نا بٹ صاحب کہ جو ہوں تو جائیں گی تو مار کے واپس آئیں گے، وہی چیز غلط ہے، کیونکہ مرد سم ٹائم عورت کے ساتھ بہت زیادتی ظلم کرتا ہے، بالکل ظلم کرتا ہے۔ بات پرانی کر رہا ہوں کہ پرانی مثالیں بزرگوں کی جو تھی تو میں وہ کر رہا ہوں۔ ایک لحاظ سے یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی جو ابھی میں سوشل میڈیا پہ ہی بلکہ چند دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں بری طرح سے خامد اپنی بیوی کو پیٹ رہا تھا، تو یہ بھی تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ مطلب یہ چیزیں بھی غلط ہیں، جو ہے ہمیں دونوں سائیڈ پہ تربیت کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو پہلو ہمیں مرد کو بھی تربیت دینے کی ضرورت ہے، ہمیں عورت کو بھی عدم تربیت برداشت دینے آ کی جاتی ہے نا، ضرورت یہ ہے۔ بیوی کو مارا کیوں اس نے یا خاوند نے کیوں مارا، ہمارے اس وجہ کچھ سے مارا۔ گھرانوں میں مرد کو وہ اتنا بڑا بنا کے پیش کر دیتے ہیں اور اس کو اس طرح کر دیتے ہیں کہ وہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے، یہ چیز بھی غلط ہے۔ عورت کو مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کی عزت اسلام کے اندر جو آپ نے پہلی دفعہ عورت کی کہا تھا، عزت کرے، جو آپ نے اسلام میں عورت کی جو عزت پہلی ہے، دفعہ آپ نے وہ کہا ضروری تھا ہے۔ کہ اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے سب کے مقام رکھا ڈیوائڈ ہے۔ مقام کر ہاں، دیا مقام کر کہ دیا۔ مرد کا یہ ہے، عورت کا یہ ہے۔ آپ عورت کی عورت عزت کا کریں، اسلام نے عورت کا ایک مقام رکھا ہے، اس کے مطابق عورت کی عزت کریں، اس کا نان و نفع پورا کریں، اس کا خیال کریں۔ میں آپ سے جو ہے یہ اس کا حل کیا ہے، یہ طلاق کی ریشو کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سر سب سے پہلے تو معاشرے میں اس طرح کی کوئی تربیتی ورکشاپس ہونی چاہیے، گورنمنٹ کو اس کے اوپر انیشیٹو لینا چاہیے، اور دوسری بات بٹ صاحب یہ بھی بات کر رہے تھے کہ جب یہ بچے جدا ہوتے ہیں نا، وہ پھر نقش جو ہوتے ہیں نا بچوں کے اوپر، وہ ساری زندگی ان کے اوپر رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مثالتی عدالتیں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان تک پہنچنی نہیں چاہیے یہ بات۔ اپنا جو فیملی کا جو نظام ہے اس کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ جو پہلے بھی اس طرح کے معاملے ہوتے تھے نا، تو بڑے بوڑھے اس میں ڈال جاتے تھے، اس میں آ جاتے تھے، وہ چیزیں اس میں سالو ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب بات سیدھی کی سیدھی آگے چلی جاتی ہے، کیونکہ لوگ بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں۔ آپ کی بات آپ پوری دنیا سمٹ کے آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے فوراً کر دیا جی آپ یہ اب نئی نئی ایپس بھی بن گئی ہیں، وہ ٹھیک ہے، بننا چاہیے، عورت کو بھی اپنے حقوق کے اوپر اس کے اوپر ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا فیملی کو اس میں انوالو ہونا چاہیے، بڑوں کو اس میں انوالو ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے خاوند کی یا اس کی بیوی کی یہ تربیت ہونی چاہیے کہ آپ نے اس طرف نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کوئی کسی کپل کا رجحان اس طرف جا رہا ہے، طلاق کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو سب سے پہلے موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ فیملی کے بڑوں کو بیٹھ کے اس میں پہلے وہی ایک سسٹم تھا۔ میڈم اس ٹاپک پہ میرا آخری سوال ہے، پھر سوشل میڈیا پہ آتا ہوں میں۔ کہیں یہ بھی ریزن کہیں کوئی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ڈیمانڈ کرتے ہیں بہت زیادہ بیٹی والے کہ ہمیں اس میں جو نکاح کے اندر ہے وہ حق مہر جو ہے وہ لکھ دیں، کچھ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں کتنا دے دیں، وہ پھر حق مہر زیادہ لکھوا لیتے ہیں، اور ساری چیزیں بعد میں یہ بھی کہیں نہ کہیں واقعات ہوتے ہیں کہ اختلافات یہاں سے بڑھتے ہیں۔ تو اس کو آپ کیسے، کیونکہ دین کے اندر تو اس کی اور قانون کیا کہتا ہے اس کو؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے حق مہر تو خیر خاتون کا رائٹ ہے، وہ جتنا بھی لکھوانا چاہے وہ لکھوا سکتی ہے، اور اگر کوئی ہسبینڈ اس کے ساتھ جو بھی شادی کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ سنسیئر ہے تو اس کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر اس کے ذہن میں پہلے سے کوئی غلط باتیں چاہ رہی ہیں تو پھر تو وہ ضرور اعتراض کرے گا۔ دیکھیں حق مہر تو 2 طرح کا ہے، ایک آپ نے موقع پر ادا کرنا ہے، ایک آپ جب چاہیں مرنے سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے، عورت معاف بھی کر سکتی ہے۔ تو اگر خاوند کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوگا، وہ جس کو موجل اور غیر موجل اور غیر موجل، اب آپ جو خاوند ہے اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھے گا تو وہ اسے معاف ہی کر دے گی، اس نے کیا کرنا ہے وہ حق مہر جو اتنا زیادہ لکھوایا اس کو۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ اور اگر ماں باپ حق مہر لکھواتے ہیں تو اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے لکھواتے ہیں، جو معاشرے میں اس وقت حالات چل رہے ہیں ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکیور کرتے ہیں، سیکیور کرتے ہیں۔ دوسری بات جیسے آپ نے ابھی پوچھا تھا کہ حل کیا ہونی چاہیے، اس کے حل 2-3 ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے
گھر میں ماں باپ کی تربیت Okay. جو کہ اب ناپید ہو چکی ہے. اب ہماری جو تربیت ہے وہ سوشل میڈیا کے ہاتھوں میں چلی گئی. ٹھیک ہے. بچے بھی ماں باپ کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. دوسری جو حل ہے وہ ہے سکولوں کے اندر کہ آپ بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں, بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں. پہلے مجھے یاد ہے جب میں سکول میں جایا کرتی تو ہمارا سب سے پہلا پیریڈ ہی قرآن کا ہوا کرتا تھا. قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھایا جاتا تھا. اب تو میرے خیال میں بچے نہ گھر میں قرآن پڑھتے ہیں نہ سکول میں قرآن پڑھتے ہیں. آپ آئے دن دیکھیں وہ ڈانس پارٹیاں تو ہو رہی ہوتی ہیں, میوزیکل شو تو ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن میں نے نہیں کبھی سنا کہ کبھی سکولوں میں کوئی اسلام کے اوپر بھی کوئی پروگرام ہو رہا ہے, وہاں پہ بچوں کی کوئی تربیت یا ان کو کوئی چیز سکھائی جا رہی ہے. تیسری چیز جو ہے میاں بیوی خود ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو کبھی کسی کے ساتھ ڈسکس نہ کریں. جب آپ کی آپس کی بات تیسرے بندے کے ہاتھ میں جاتی ہے تو ایک نیا رخ اختیار کر لیتی ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے معاملات کو خود ڈسکس کریں, ان کا خود حل نکالیں. جتنا اچھا حل آپ نکال سکتے ہیں کوئی اور نہیں نکال سکتا. اگر کسی اور کو حل نکالنے کے لیے کہیں گے تو یقین کریں وہ بات طلاق پر ہی جا کر ختم ہوگی. چوتھا میں یہ کہوں گی کہ جب وکلا حضرات کے پاس کوئی بھی ڈیورس کا کیس آئے تو انہیں سب سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایک ثالثی کردار ادا کریں, ایک مصالحتی کونسل کا کردار ادا کریں اور کوشش کریں کہ ان کو عدالتوں تک نہ ہی جانے دیں. اب میرے پاس کئی کیس آئے ہیں, میں خود زندہ مثال ہوں کہ میں نے میاں بیوی کو خوش کر کے ان کو ایک کر کے واپس بھیجا. بلکہ ایک میاں بیوی تھے, میں تب یوکے میں رہ رہی تھی, ان کی ڈیورس ہو چکی تھی آپس میں. بیوی کہیں رہ رہی تھی, خاوند کہیں رہ رہا تھا, بچوں کے بغیر نہیں رہ پا رہے تھے. آپ یقین کریں کہ میں نے ان دونوں کی دوبارہ سے نکاح کروائے. میں نے کہا جی کل کو روز قیامت کوئی بھی گناہ ہوگا اس کی ذمہ دار میں ہوں. یہ حلالہ وغیرہ یہ مولویوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. حلالے کی وہ خیر ایک بڑی لمبی بحث ہے, وہ بھی میں بتا دوں گی کبھی وقت ملا کہ حلالہ کب ہونا چاہیے. ان کا دوبارہ نکاح کروایا, آج وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اگر غلطی ہو جاتی ہے تو دوسرے اس غلطی کو انہیں حل نہیں کرنے دیتے. ان کے اندر اتنے مسائل, اتنی پریشانیاں ان کے درمیان میں لا کر کھڑی کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب کوئی حل ہے ہی نہیں کہ ہم آپس میں دوبارہ مل جائیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اسلام جو ہے, اسلام تو بہت آسان ہے. اسلام تو لوگوں کی بھلائی کے لیے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا. ہم نے اسلام کو بہت زیادہ مشکل کر دیا ہے. جب ہم بہت زیادہ مشکل کر دیں گے تو لوگ اسلام سے دور ہو جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم میاں بیوی کے درمیان میں آسانیاں پیدا کریں اور ہر وہ معاملات کریں جس سے وہ آپس میں دوبارہ سے ایک ہو جائیں اور ان کی آپس کی دوریاں جو ہیں وہ ختم ہوں اور آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو ہم تباہ و بربادی سے بچا سکیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب ہے جی آج کل کا ہاٹ ٹاپک جس سے بہت سارے بچے تو رائٹ وے میں سفر کر رہے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے وہ نیگیٹو وے میں جا رہے ہیں. مطلب ان کے دونوں پہلو ہیں. اس کو اگر آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو مثبت پہلو ہے, اگر غلط کریں گے تو منفی پہلو ہے. سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں میں. میڈم آپ اس پہ کیا کہیں گی کہ سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے آج کل کے بچوں میں, جس کو دیکھیں بڑا ہو بچہ ہو, وہ مرد ہو عورت ہو, وہ بزرگ ہو, یہاں تک بھی ہے, موبائل پکڑا ہے اس پہ لگے ہوئے ہیں. وہ پیار محبت بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے جو بیٹھ کے آپس میں باتیں کرتے تھے. اب ہم باتیں تو کر رہے تھے کہ بڑوں کو اس پہ ایسے پڑھنا چاہیے, بات کو ختم کرنا چاہیے. بڑوں موبائل جو ہے اس نے چھوڑا ہی نہیں, بڑوں کو بھی کسی بات جو ہوگا کہ وہ آپس میں بات کر لیں. تو اس کے اوپر سوشل میڈیا کے استعمال کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ اس کا استعمال کیسے کیا جائے, بچوں کو کیسی تربیت کی جائے کہ وہ ٹک ٹاک اسٹار بننے کی بجائے اس کو پازیٹیو وے میں جو ہے اس کا استعمال کریں. دیکھیں بڑا ہی اچھا ٹاپک ہے اور بڑا لینتھی اور بحث والا ہے, لیکن میں اس میں تھوڑا مختصر کرنے کی اس کو کوشش کروں گی. سوشل میڈیا واقعی بری چیز نہیں ہے, بڑی مثبت چیز ہے. میں سم ٹائم اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں. پہلے بچے اکیڈمیوں میں جاتے تھا, میرے بچے جو ہیں وہ یوٹیوب سے ہی کلاسز نکال کے تو لیکچر لے رہے ہوتے ہیں. جو لیکچر انہیں سمجھ میں نہیں آتا اویلیبل ہے یوٹیوب کے اوپر لیکچر, وہ لیکچر لے رہے ہیں, اپنے ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں. یہ تو ہے پازیٹیو یوز. لیکن اگر آپ اس کو نیگیٹو یوز میں لے کے آئیں گے, جیسے بہت سارا آپ دیکھیں نا گوگل کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر ہر طرح کا مواد موجود ہے, ٹک ٹاک کے اوپر ہر طرح کا مواد موجود ہے. بچے جو ہیں وہ 18+ اپنی ایج لکھ دیتے ہیں, ہوتے وہ 5 سال کے ہیں. تو اس میں چائلڈ پروٹیکشن جو ہے وہ دی گئی ہے موبائلز کے اوپر. وہ والدین کو تھوڑا لرن کرنا ہوگا کہ انہوں نے اپنے بچوں کا جو یوز ہے اس کو کیسا بنانا ہے. بچے اگر موبائل یوز کر رہے ہیں تو وہ کون سا مواد جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں, ان کو اس کے اوپر ریسٹرکشنز لگانے. آپ اس کو سٹاپ نہیں اب کر سکتے. یہ بات اب آپ یاد رکھیں کہ جب کوئی چیز ترقی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے یا ڈیولپمنٹ کی, تو آپ اس کو روک نہیں سکتے, لیکن آپ کوشش اس کو بہتر بنانے کی کر سکتے ہیں. تو یہ تو پیرنٹس کے ہاتھ میں ہے
کہ وہ اپنا سوشل میڈیا کا یوز ذرا کم کر کے اپنے بچوں کے اوپر توجہ دیں, ان کے ساتھ ٹائم گزاریں, ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں, ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں. اگر وہ خود سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں, بچے باہر جا کے سوشل میڈیا, تو پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ تو پیرنٹس تو سارے لگے ہوئے اسی کام پہ, نہیں دیکھیں سارے لگے تو ہوئے ہیں, لیکن لگنے کا آپ کوئی اپنا ٹائم رکھ لیں. اب آپ اس چیز سے نہیں دور ہو سکتے تو کوئی ٹائمنگ اپنی رکھ لیں. جو بچوں کا ٹائم ہے وہ بچوں کو دیں, جب بچے سو گئے تو آپ بھی تھوڑا سا سوشل میڈیا دیکھ لیں, لیکن بچوں کے ٹائم جو ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. اگر آپ نے آج کے بچے ضائع کر دیے تو پھر آپ بھول جائیں کہ آنے والی نسل میں آپ کو بہتری پیدا کر سکتے. بالکل ایسی. تو یہ پیرنٹس جو ہیں ان کو, ان کے بڑے جو ہیں آج کل کے, ان کو تھوڑا لرن کرنا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر. ان کو بچوں کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینی پڑے گی, تبھی ہم اس کے نیگیٹو اثرات سے بچ سکتے ہیں. ادروائز سوشل میڈیا از اے پازیٹیو امپیکٹ, اور نیو جنریشن جو ہے اس سے بہت سیکھ رہی ہے, بہت کام کر رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے. ہاں جی, ہر دور میں جب کوئی بھی چیز ایجاد ہوتی ہے اس کے نیگیٹو پازیٹیو پہلو ہوتے ہیں. بالکل ایسی. یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے, اور آپ کی جو فیملی جو ہے اس کو جو لے کر چل رہی ہے اس کو آپ نے کیسے ساتھ لے کر چلنا. بالکل ایسے. بٹ صاحب جی سوشل میڈیا کے ساتھ بالکل ایسے ہی ہے. سوشل میڈیا پہ پراپر اگر غلط ایکٹیویٹیز کوئی ہوتی ہے تو اس پہ پراپر ایک قانون موجود ہے, سائبر کرائم اس پہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے FIA کا. اور یہ والدین تو یہ ہے نا جب کرائم ہوگا, بالکل ایسے ہی ہم کر رہے ہیں کہ اس کے استعمال بچوں کو. جی بالکل ایسے ہی ہے. میڈم نے جو بات کی ہے ابھی کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں 18 سال کا لکھا ہوا ہے کہ ایج, بچے 5 سال کا بھی 18 سال کا لکھ کے اور سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیک اینڈ بیلنس والدین کو رکھنا چاہیے, اور ان کی جو بچوں کو موبائل دیے ہیں وہ پراپر دیکھنے چاہیے. اگر موبائلوں کا غلط استعمال سوشل میڈیا کا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے بچے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں اور بچوں کا رجحان کسی اور سائٹ پر جا رہا ہے, تو یہ باہر سے آگے کسی نے دھیان نہیں رکھنا, نہ FIA نے اس کے اوپر دھیان رکھنا ہے, یہ آپ نے خود دیکھنا ہے. وہ تو ہمارے پاس آسان طریقہ نا ایک ریاست کے بالکل ایسے حکمرانوں پہ ڈال دیں. اس کا حل, اس کا جو پراپر حل ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی نگرانی خود کرنی ہے, ان پہ چیک اینڈ بیلنس خود رکھنا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو خود دیکھنا ہے, ان کو اچھائی اور برائی ہم نے خود بتا دی. بالکل ٹھیک میڈم, یہی ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے نہیں, ہم ہر چیز حکومت حکومت نہیں کر رہی. جی حکومت. میرے 3 بچے ہیں, 4 موبائل ہیں میرے پاس, میرے تینوں بچوں کے موبائل میرے موبائل کے ساتھ لنک ہیں. کیا بات. ان کے واٹس ایپ کے جو کوڈ ہیں وہ میرے ساتھ شیئر ہے, مجھے ان کی ہر ایکٹیویٹیز اب آفس میں بیٹھ کے نظر آ رہی ہے. ان کی ماں تو قانون جانتی ہے نا, ہر ماں قانون کو نہیں جانتی. نہیں, جو ماں نہیں جانتی وہ باقی سارا کچھ جانتی, تو اتنا نہیں جان سکتی کہ انہوں نے اپنے بچوں کے موبائل اپنے موبائل کے ساتھ لنک کرنے ہیں. اب تو ایپس بن گئی ہیں, آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, اپنے بچوں کے موبائل اپنے موبائل کے ساتھ لنک کریں, ایون آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا بچہ اس وقت موو کر کے کہاں جا رہا ہے, وہ اسکول سے کہاں جا رہا ہے, ایک ایک ایکٹیویٹی آپ کو مل جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں دیکھنی پڑیں گی. شہزاد صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, میں تو پہلے بھی یہی بات کر چکا ہوں, جہاں اس کے بہت سارے مثبت پہلو ہیں وہاں اس کے بہت سارے نیگیٹو پہلو بھی ہیں. ٹھیک ہے, میڈم نے جو بات کی ہے کہ والدین کو اس کے اوپر پورا چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے, لیکن مسئلہ آج کل کے ماحول کا ہے کہ اگر آپ 5 فرد ہیں فیملی کے گھر میں تو 5 علیحدہ علیحدہ ہیں. ٹھیک ہے, اس موبائل نے اتنی دوریاں پیدا کر دی ہیں, سوشل میڈیا نے اتنی دوریاں پیدا کر دی ہیں. ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے نہیں پتا ہوتا, ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے نہیں پتا ہوتا کہ وہ کون سا بندہ. سوال آپ کے گھر کا ہے, بھابی کا بتائیں, بھابی کا چیک اینڈ بیلنس ہے کہ نہیں ہے, وہ بات آپ نے گول کر دی. چلے ہم آپ کی بات بڑی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کس طرح چیک کرنا ہے. اب دیکھیں یہ اس کے اوپر کوئی بیان تو ہوتا نہیں ہے, اب کوئی اس کے پابندی نہیں لگا سکتے, بچے کو آپ پکڑ نہیں سکتے کہ اس نے کدھر کو جانا ہے, آپ اس کو چیک ہی کر سکتے ہیں. بچے کے اندر خوف ہونا چاہیے. اگر بیویوں نے چیک وہ لگانا شروع کر دیا نا اپنے خامدوں کا موبائل, ڈاکٹر صاحب بچوں کے اوپر یہ خوف ہونا چاہیے کہ میرے والدہ نے میرے موبائل کو چیک کرنا ہے, میری والدہ نے میرے موبائل کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, کبھی بھی چیک ہو سکتا ہے, میں نے کسی نیگیٹو چیز کو نہیں دیکھنا, میں نے کسی چیز کو. اچھا پھر وہ خوف سے ڈیلیٹ تو کرے گا نا, بار بار تو نہیں دیکھے گا. اچھا لیکن دیکھیں بات یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا ڈاکٹر صاحب, یہ بڑی دنیا, اب 23 کروڑ آبادی ہے پاکستان میں, اور سب سے بڑا جو اس خطے میں ہے, جو ہمارے صاحب ملک کے بعد دوسرا یہ بڑا ملک ہے موبائل یوزر. ٹھیک ہے, اب ان لوگوں کے ہاتھوں میں بھی یہ چیز چلی گئی ہے جن کو اس کا یوز کا ہی نہیں پتا, صرف اس کو ٹک ٹاک بنانی آتی ہے, اس کو یوٹیوب دیکھنی آتی ہے, دوسری چیز ایکٹیویٹیز دیکھنی آتی ہے. اچھا بھائی آپ لوگ کہتے ہوں گے ٹک ٹاک اچھی چیز ہے, میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک ناسور ہے. ٹک ٹاک کو اچھی, یہ سوشل میڈیا دیکھیں ایک اچھی چیز ہے, اس کو اچھے جس طرح میڈم نے کہا کہ اس کو اچھا ہم استعمال کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو چیز ہے نا کہ وہ جناب ٹک ٹاک کے علاوہ کیا ہے,
جو بے یہی پھیلائے گا وہ صحیح اسٹار کہہ رہے ہیں ہے, آپ. جو بے یہی پھیلاتا ہے وہ اسٹار. ہاں یوٹیوب بڑا پوزیٹیو ہے. میں نے جیسے کہا میرے بچے کلاسز لیتے ہیں, کووڈ کے دور میں کلاسز اس پہ آن لائن ہوتی ہیں. میڈم اس کے بالکل یہ آپ کے ساری کووڈ کے دوران جتنی پڑھائی ہے وہ جتنی تعلیم ہے اس کے موبائل کے آن لائن آپ نے آن لائن بکس موجود ہیں, ای بکس آپ سارا پڑھ کچھ, سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی چیز کو نہ نظر انداز کریں کہ یوٹیوب کے اوپر بہت ساری گندی چیزیں بھی ہیں, لیکن آپ بچے کو باؤنڈ نہیں کر سکتے. استعمال کریں نا, استعمال بچے کو آپ دیکھیں, آپ کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ آپ نے اس طرف نہیں جانا, ٹھیک ہے, آپ کے صرف ایک کلک کی دوری پہ ہوتی ہے وہ چیز, لیکن آپ صرف آپ اس کے اوپر صرف ڈر کر سکتے ہیں. آپ نے اپنی فیملی کا ماحول ہی ایسا بنانا ہے کہ آپ کے بچے کے اندر یہ خوف ہو کہ آپ, میرا والدین, میری والدہ, میرے والد کسی بھی وقت میرے موبائل کو چیک کر سکتے ہیں. بالکل شہزاد صاحب یہ بات میں نے ٹھیک ہے, کسی طرف نہیں یہ جانا. بات ٹھیک ہے کہ آج کل تو وہ ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں, چھوٹے چھوٹے بچے وائس کرتے ہیں وہ چیز سامنے ایسے وہ بڑا مزے کی چیز ہوتی ہے. ٹائپ کرنے کی نہیں ہوتی چیز, ڈاکٹر صاحب ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, بس وہ ایک کلک کی دوری پہ ہوتی ہے. ایک بات میں کہوں گی جی, کہ اب میں کیا کہوں, ظاہر ہے ہمارا دور آپ اب اس طرح کا آ گیا ہے. کہہ دیں آپ. میں نے خود ماؤں کو دیکھا ہے 3-4 سال کا بچہ رو رہا ہے, اس کو موبائل پکڑا دیا, اس کے ایسے اوپر ہی ہے, کارٹون لگا ایسے ہی دیا, ہے. اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کو موبائل دے دو, سارا دن موبائل جاؤ میرا سر رکھاؤ موبائل پڑھو. آپ یقین کریں کیا ہے, وہ بچہ دیر سے بولنا سیکھ رہا ہے, وہ بچہ دیر سے چلنا سیکھ رہا ہے, وہ دیر سے مطلب ہر کام کرنا سیکھ رہا ہے. جب میں بات نہیں کریں لیکن اپنی جان چھڑائی ہوئی ہے, اس کو موبائل دیا ہوا ہے, وہ موبائل پہ بچہ جو ہے وہ بچہ کھانا کھا رہا ہے تو موبائل یوز آپ کر اس رہا ہے. دور کی ماں ہیں, آپ آج کے دور میں اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں, مجھے لگ رہا ہے 40 سال پرانی ماں ہے آپ کے اندر جاگ رہی ہے. میں 40 سال پرانی ماں ہی ہوں. میں دیکھیں جی پرانا اور نیا دور میں میڈم چونکہ مسالتی کمیٹیوں میں بڑا کردار انہوں نے ادا کیا ہے, علاقے کی ناظم رہی ہیں, اور ناظم کے پاس سب سے پہلے طلاقوں کے معاملات, علاقے کے معاملات, مسالتی سب ناظم کے پاس مجھے یاد ہے, مجھے ناظم کے دور کا تو نہیں یاد, مجھے یاد ہے کہ جب یہ ایم پی ہوتی تھی, پارلیمنٹ سیکرٹری تھی, تو انہوں نے اسمبلی کے اندر ایک بل پاس کیا تھا, یہی آج کل جس پہ بڑا پتنگ بازی پہ ہو رہا ہے, تو اس وقت بڑا مذاق بنایا گیا تھا میڈم کہ یار یہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ پھر میک اپ کے اوپر بھی پابندی ہونی چاہیے, تو یہ بڑا ایشو بنا تھا تب. لیکن دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ کو بارش کا پہلا قطرہ بننا چاہیے, آپ کو آواز اٹھانی چاہیے, کبھی نہ کبھی وہ آپ کی آواز جو ہے وہ ایوانوں تک پہنچ ہی جاتی ہے. جیسے یہ سوشل میڈیا ہے, بچوں کو میں کہتی ہوں روکیں روکیں روکیں, رک رک کے کم از کم بہت زیادہ نہیں تو تھوڑا تو کم نیگیٹو یوز ہوگا. شہزاد صاحب آپ بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے, ہم نے انٹرپٹ کر دیا کہ آپ اس سوشل میڈیا کے جو ماں باپ ہیں ان کو کس طریقے سے چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. سر سب سے پہلے تو ماں کا اپنے چیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ابھی میڈم نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ بچہ رو رہا ہے, اس کو ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا, لیکن یہ چیزیں کچھ زیادہ پرانی نہیں ہیں. فیملیز میں اگر آپ دیکھیں, ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, یہ چیزیں کچھ زیادہ پرانی نہیں ہے, یہ صرف 7 سے 8 سالوں میں یہ جو ہے نا امپروو ہوئی ہے یہ چیزیں. اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھی. اس سے پہلے ماں بچے کو سنبھالتی بھی تھی, اس کو کسی دھیان میں بھی لگاتی تھی, اس کو چپ بھی کرانا آتا تھا, اس کو پڑھانا بھی آتا تھا, اس کو قرآن پاک کی تلاوت کرنی بھی آتی تھی, ٹھیک ہے. لیکن جیسے جیسے یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں, جن گھروں میں یہ دیکھیں, جن گھروں میں یہ چیزیں نہیں ہیں وہاں آج بھی سکون ہے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, یہ چیزیں جن گھروں میں نہیں ہے نا, لیکن یہ ضرورت بن چکے نا, یہ موجودہ دور کے اندر ضرورت بن گیا نا, یہ اس کے بغیر میرے خیال سسٹم نہیں چلتا. ہاں جی, اس کے بغیر تو سسٹم بڑا سلو, بہت پیچھے چلے جاتے ہیں, بڑا سلو ہے. دیکھیں بٹ صاحب جو بات کر رہے ہیں, جس طرح سلیری صاحب نے کہا کہ وہ اپنے بچوں کے لنک کیے ہوئے ہیں موبائل, انہوں نے اپنے موبائل کے ساتھ, کہ ان کا موومنٹ کا پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے, موبائل یوز کرنے کا بھی پتہ چل رہا ہے. اگر آپ کا موبائل بھابھی اپنے سے لنک کر رہے ہیں تو کیا بنے گا؟ ان کا پہلے چیک, ان کا پہلے اٹیچ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے میڈم صاحبہ نے یہ بات کہی کہ سوشل میڈیا یہ چیز ایسی ہے, شہزاد صاحب نے بھی کہا کہ روکی نہیں جا سکتی اور نہ اس پہ پابندی لگ سکتی ہے. اس میں ہم نے آگاہی مہم جو ہے اپنے گھر میں سب سے پہلے خود چلانی ہے, اور اپنے بچے کو بتانا ہے اگر نیگیٹو چیز یوز کرو گے تو اس کے نقصان یہ ہے. میرا بیٹا موبائل یوز کر رہا ہوتا ہے, میں اپنے بیٹے کو خود کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ نیگیٹو جو چیز آئے گی نا, اس کا ایسے عبد الرحمان اس کا ایسا ہو جائے گا اگر آپ یوں کرو گے, تو اگر آپ ایسے کرو گے تو ایسے ہو جائے گا. مطلب آپ کی بارش کا پہلا قطرہ بننا. اسی طرح گھر میں جو اپنا میری وائف ہے, اس نے بھی عبد الرحمان کو باقاعدہ طور پہ گائیڈ کیا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ بتا رہی ہوتی ہیں کہ نیگیٹو چیز جو ہے وہ آپ نے یوز نہیں کرنی, پازیٹیو چیزوں میں رہنا. نیگیٹو یوز کریں گے تو اس کے نقصانات آپ کے سامنے منظر عام پر یہ آئیں گے, فلانے بچے کے ساتھ یہ ہو گیا, فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا, آپ نے کسی کو یہ چیزیں نہیں بتانی. ٹھیک ہو گیا. جو بھائی جان ہے ان کا موبائل آپ نے لنک کیا ہوا صاحب؟ میں نے تو خیر سب کا ہی لنک کیا ہوا ہے, مطلب آپ سے نہیں بچا جا سکتا. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں
کہ دیکھیں اب سوشل میڈیا پہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی, میں ان کی بات کو تھوڑا آگے لے کے چلنا چاہوں گی کہ جی آپ سوشل میڈیا کے اوپر کون سی ویڈیوز بنا کے اپنے بچوں کو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. ایک ٹائم پہ میرے بچوں نے بھی کہا تھا کہ وہ ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں, میں آپ بنائیں ویڈیوز لیکن ایجوکیشن انفارمیٹیو ویڈیوز بنائیں. اب آپ دیکھیں جب ناچ کے آپ کو لاکھوں روپیہ مل رہا ہے تو کون انفارمیٹیو کی طرف جائے گا, کون دوسری چیزوں کی طرف جائے گا. یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا کہ وہ باپ پردہ گھرانے ہاں جن کی خواتین کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا, وہ ایک بیڈ روم کے اندر وہ جو جس طریقے سے وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں, کیا کہہ سکتا ہوں, کیونکہ جو لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہی وہ دکھانا چاہ رہے ہیں, اسی کی ریٹنگ بڑھ رہی ہے, اس سے ان کو پیسہ آ رہا ہے. میں نے جو آپ سے کہنا ایزی منی کی عادت پڑ گئی ہے. اب کوئی بندہ محنت کر کے کام کر کے پیسہ نہیں کمانا چاہتا, صرف ٹک ٹاک بنا کے پیسہ کمانا چاہتا. یہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں پتہ نہیں اب کس کی سازش ہے, پھر تباہی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے ہماری نسل, ہماری اپنی ہی سازش ہے اور اسلام سے دوری ہے. درس ختم ہو گیا, اسکول میں ایجوکیشن ختم ہو گئی ہے, فرسٹ کلاس سے یہ کام چلنا چاہیے, اسکولوں میں درس ہونا چاہیے, اسکول پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہو, قرآن پاک کی کلاس لازم ہونی چاہیے ترجمے کے ساتھ. آخری کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, میسج والدین کو اور بچوں کو کیا پیغام, سوشل میڈیا کے استعمال کے اوپر کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں میں پیرنٹس کو بھی میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ ہم استعمال اس کا روک نہیں سکتے کیونکہ استعمال بہت بڑھ چکا ہے, لیکن ہم کوشش کریں کہ خود بھی پازیٹیو رہیں, بچوں کو بھی پازیٹیو رکھیں اور اپنے اسلام کو فالو کریں. اسلام سے دوری جو ہے نا وہ تباہی ہے, کوشش کریں کہ بچوں کو اور خود کو اسلام سے دور نہ جانے دیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ اسٹوڈیو میں تشریف لائے, اور آج کا بہت اگر سمجھا جائے تو دور حاضر کے دونوں ٹاپک بڑے سینسٹیو اور عام ہیں کہ طلاق کی ریشو ہے, اور اس کی ریزن کیا ہے, عدم برداشت سب سے زیادہ, کہ ہمارے اندر برداشت ختم ہو رہی ہے, اور وہ ہمارا ایک پنچایت سسٹم, فیملی سسٹم کہ ایک میاں بیوی ناراض ہوں گے ان کو ملا کے بٹھانے والا, وہ کہیں رہ ہی نہیں گیا, نہ ہونے کے برابر. جہاں آج بھی ہے ان فیملیوں کے اندر کبھی بھی ایسی کوئی لڑائی جھگڑا, چھوٹے موٹے معاملات ہو جاتے ہیں لیکن ان کو حل کیا جاتا ہے. تو سب سے بڑی ریزن اس میں ہے اسلام سے دوری. اگر ہم اسلام کی طرف آ جائیں, بے راہ روی سے ہٹ جائیں, تو یہ تمام مسائل جو ہیں ان کا حل آپ کے سامنے آ جائے گا کہ عورت کی عزت کیا ہے, مرد کی عزت کیا ہے, بچوں کو کس طریقے سے رکھنا ہے, تو معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے. سیکنڈ ٹاپک تھا ہمارا سوشل میڈیا کا استعمال, کہ سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے کیسے بچا جا سکتا ہے. وہ بات ٹھیک تھی سلیری صاحبہ کی کہ اس کو روکا نہیں جا سکتا, اس سے بچا جا سکتا ہے, اور وہ کیسے بچا جا سکتا ہے, ماں باپ کا چیک اینڈ بیلنس, اور سیکنڈ وہی بات کہ اسلام کی طرف راغب کریں اپنے بچوں کو, خود اسلام کی طرف آئیں, اور جب ہم اسلام کی طرف آئیں گے تو تمام یہ جس طریقے بھی دیکھیں, پھر ہم سوشل میڈیا کو بھی تو جب اسلام کی طرف آئیں گے پازیٹیو وے میں استعمال کر سکتے ہیں نا. وہاں پہ بھی تو علماء اکرام ہیں, وہاں پہ تو قرآن پاک ہے, وہاں پہ تو نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے تعریف کی جاتی ہے, وہاں پہ تو ہمارے صحابہ اکرام کے بارے میں بتایا جاتا ہے انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری, وہاں پہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ تشریح کے ساتھ پڑھا ہوا ہے, ہر چیز موجود ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ہم اسلام کی طرف جب آ جائیں گے تو نہ طلاق کی ریشو بھی کم ہو جائے گی, سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام سے اپنے میزبان اجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.